मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आज भी ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जनाब पादरी शफीक कंवल साहब। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम उनको वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे ज़फ़र इकबाल साहब की पोस्ट है जिसका उन्वान होगा क्या वाक़या सलीब एक अफसाना है। इसका पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, अगर मसीह के मुकदमे में वो रोमी गवर्नर की निगाहों में वो बेगुनाह ठहरे तो फिर सज़ाए मौत का हुक्म क्यों? शुक्रिया। ज़फ़र साहब के सवालात का हम हमेशा जवाब देते हैं, लेकिन ये जो सवाल कि उनके ख़्याल में वाक़या सलीब एक अफसाना है और उसके सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ सवालात घड़े हैं। जी, ये जो आपने पहला सवाल धागा है ना, ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिससे वो साबित करना चाहते हैं कि भाई ये तो एक अफसाना था, ये हकीकत नहीं। और ये भी बताऊं कि ये सवाल ज़फ़र साहब का नहीं है। अहमद दिदात साहब ने एक किताब लिखी थी, गालबन किताब चाहे छोटा सा, कि क्रूसीफिक्शन या क्रूसीफिक्शन, समझ रहे हैं कि वाक़या सलीब एक अफसाना, वाक़या तस्लीब नहीं है बल्कि एक अफसाना है। ये देखिए, हम तो कहते हैं कि वाक़या सलीब एक हकीकत है, एक तारीख़ी हकीकत है और इसका मुंह बोलता सबूत चर्च की प्रेजेंस है। जब तक दुनिया में चर्च कायम है इसका मतलब वाक़या सलीब दुरुस्त वाक़या है, क्योंकि वाक़या सलीब के बाद कलीसिया कायम हुई थी और वो तसलसल के साथ कलीसिया चली आ रही है। और ये वो कलीसिया कायम हुई है जिसके मुतल्लिक़ मसीह यीशु के अल्फाज हैं कि इस पर कभी आलम अरवाह के दरवाज़े गालिब नहीं आ सकते। तो ये दोनों बातें बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, तो वाक़या सलीब तो दुरुस्त हुआ। चले, आपका सवाल ये है कि रूमी गवर्नर ने जब उसकी नज़र में, उसकी निगाह में मसीह बेगुनाह ठहरा और उसने इसका एतराफ़ भी कर लिया, तो फिर सज़ाए मौत का परवाना क्यों जारी किया? सवाल आपका ठीक है, लेकिन अभी जब मैं बताऊंगा तो 14 तक रोशन हो जाएंगे। इसमें कई अवामल कार फरमाते। ज़फ़र साहब का कसूर नहीं है, मुसलमानों का भी कसूर नहीं है, अहमद दिदात का भी कसूर नहीं है। ये चूँकि बाइबल को पढ़ते नहीं है, ये पढ़ने के आदी नहीं है। इनसे पहले किसी न किसी ने कोई किताब और एतराज़ात उठाए होते हैं, वही एतराज़ात ये उठा लेते हैं और बाइबल को पिक एंड चूज़ के असूल पर इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका इब्लीसी तरीका था। मसीह के साथ जब मुकालमा कर रहा था इब्लीस, तो पिक एंड चूज़ कर रहा था, कहीं से कोई चीज़ उठा ली और उसका ना तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखा ना ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दे और सवाल उठा दिया। इसलिए मसीह ने एंड में उसको कहा था कि शैतान दूर हो। अब मैं आपको बताऊं कि पूरी बाइबल को आप पढ़ें और मेरा मशवरा है कि बाइबल को मुकम्मल पढ़ें और ये असूल किसी भी किताब, किसी भी कहानी पर 100% फिट आता है कि आप उसको पूरा पढ़ें, तफसील से पढ़ें और शुरू से आखिर तक तरतीब के साथ पढ़ें। बाइबल के साथ तो ये 100% बात ट्रू है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बाइबल समझ आएगी, बल्कि बार बार करें, क्योंकि ये एक बहुत लंबी कहानी। चले, मैंने बताया कि इसमें कई अवामल कार फरमाते। सबसे पहली बात ये बताऊं कि ये इलाही मंसूबा था कि ऐसा होना, क्रूसीफिक्शन, मसीह का सलीब पर चढ़ना, हमारे गुनाहों की माफ़ी, कफ़ारे का अमल और उसके बाद हमारी ईमान के वसीले से निजात, ये सब कुछ इलाही मंसूबे का हिस्सा है। और उसी की वजह से मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी, मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब ओल्ड टेस्टामेंट को अगर आप देखें तो जब हज़रत इब्राहीम इसहाक की कुर्बानी करने लगे तो खुदा ने उसको रोका और इसहाक की जगह पर एक बर्रा कुर्बान कर दिया गया। ये जो इसहाक और बर्रे की कुर्बानी थी, ये दरअसल मसीह की कुर्बानी का मसील था।
اور مسیح کی قربانی کا مثیل ایک جگہ نہیں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ اس سے بھرا پڑا ہے۔ اب آدھے گھنٹے کے پروگرام میں سارے حوالے نہیں دے سکتا، لیکن چیدہ باتیں بتا دیتا، شاید ان کے کان کھل جائے۔ مثلا اسحاق والی بات آپ کو سمجھ آئی؟ اب آپ پیچھے چلے جائیں کہ آدم اور حوا نے کہا کہ ہم نے گناہ کر لیا، اب ہم ننگے، تو وہ شرمندہ تھے، اس لیے وہ پتوں سے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے۔ خدا نے ان کو چمڑے کا لباس فراہم کیا۔ تو یہ چمڑے کا لباس، چمڑے کی جیکٹ، چمڑے کی لنگیاں اس وقت کسی سپر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھی۔ لا محالہ خدا نے کوئی جانور قربان کیا ہوگا، اور اگر جانور قربان کر کے کسی کا کفارہ دیا، کسی کا ننگا پن ڈھانپا، کفارے کا مطلب ہی ڈھانپنا ہوتا ہے، تو قربانی لازم آتی۔ تو وہ قربانی مسیح کا مثیل تھی، یعنی مسیح یسوع کی قربانی کی مثیل تھی۔ بیابان میں جب سانپ کاٹتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، تو ان کو بھی یہ حکم ملا کہ پیتل کا ایک سانپ بلی پر لٹکایا جائے، اور جو کوئی اس کی طرف دیکھے گا اس کی موت ہٹ جائے گی، یعنی وہ بچ جائے گا۔ اور وہ ایسا ہو رہا تھا۔ تو خدا یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ پیتل کا سانپ ہی اس کی پرستش کرنا شروع کر دو، نو، یہ دراصل مسیح مصلوب کی طرف اشارہ تھا، یا یہ کہے کہ کروسیفکشن کی یہ مثیل تھی، یہ والی بات۔ صحیح۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک مربوط سیکریفیشل سسٹم موجود تھا، ہیکل بنی تھی، اس میں قربان گاہ تھی، اس میں کہانت اور کاہن، اور کاہن کے سامنے کوئی بھی گناہ گار، کوئی بھی مجرم اپنے گناہ کی معافی کے لیے برہ لے کے آتا تھا، تو کاہن اس کے بہاف پہ قربانی دیتا تھا، اور سال کے بعد سردار کاہن اپنے لیے اور پوری قوم کے لیے بھی ایک قربانی دے دیتا۔ یہ پورا سیکریفیشل سسٹم صدیوں سے چلتا رہا، اور قربان گاہ کے لیے حکم تھا کہ اس پر لگاتار آگ جلتی رہے۔ یہ سب کچھ مسیح کی لازوال قربانی کا مثیل تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو ملکیسیدق نے روٹی اور مے دی۔ روٹی اور مے جب اپنی اصلی حالت میں مسیح نے ایک رسم جاری کی، دائمی رسم جاری کر دی کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ روٹی اور مے یہ مسیح یسوع کی اس رسم کی نشانی ہے، یا اس کا پری فگر ہے، جو اس نے اپنے شاگردوں کو شاعربانی کی رسم جب یادگاری کے لیے کہا گیا کہ یہ کرو اور میری یادگاری میں ایسا کیا کرنا، تو روٹی اور مے استعمال کی، اور وہ روٹی اور مے سمبلائز کرتا مسیح یسوع کی قربانی، مسیح یسوع کے خون اور گوشت کو۔ تو واپس آتے ہیں ابراہیم کی اس رسم، ملکیسیدق نے اس کو شاعربانی کی رسم کروائی تھی، یہ میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے۔ تو یہ بھی مسیح یسوع کی اصل رسم کی مثیل تھی، اور شاعربانی بذات خود مسیح یسوع کی قربانی کا ایک سمبل تھا۔ پھر رومی صوبہ جو تھا، آپ کو پتا کہ رومی حکومت اس وقت بہت وسیع علاقے پر قائم تھی جی، اور چونکہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، یہ قابض تھے، یہودی علاقہ خصوصی طور پر شورش زدہ علاقہ تھا، یہ بغاوت کرتے رہتے تھے، اور مسیح کے زمانے میں تو 6-7 تنظیمیں ایسی تھی جو مجاہدین کی تنظیمیں تھی، مسلح ہو کے رہتی تھی، قتل و غارت بھی کرتے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، لوگوں کو ٹیکس دینے سے منع کرتے تھے، اور ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ رومی حکومت غاصب حکومت ہے، اور یہودیوں کو بہرحال ان سے آزادی حاصل کرتی۔ تو چونکہ یہ شورش زدہ علاقہ تھا، اس لیے کیسر یہاں پر جس شخص کو بھی گورنر مقرر کرتا تھا، بہت دیکھ بھال کر، سوچ سمجھ کر، سکیننگ کر کے، کہ وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو بہادر بھی ہو، عقل مند بھی ہو، اور اس شورش زدہ علاقے کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے جب ہم مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ یہودی
باغیانہ رویہ رکھتے تھے. یہ حر مجاہدین کی تنظیمیں تھیں. یہ اپنے ساتھ خنجر اور تلوار بھی رکھتے تھے. اور ایون پطرس جب مسیح کے شاگردوں میں شامل ہوا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اچانک اس کے پاس تلوار کہاں سے آ گئی. یہ پہلے مجاہدین کی ٹیم کا ممبر ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے تلوار اس کے پاس تھی. برابا بھی بغاوت کے جرم میں قید تھا، اور یہ بھی مجاہدین کی فریڈم فائٹرز کی ٹیم تھی جس کا یہ ممبر تھا. مسیح یسوع کو صلیب دینے کے لیے یہودی جلوس کی صورت میں آئے تھے، اور حاکم وقت کے سامنے انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے کہ اس کو صلیب دے. اور نہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو صلیب دے، اگر کوئی گورنر کے ذہن میں ہیسیٹیشن تھی بھی تو اس کو کہتے تھے کہ بھی تو آزادی کے ساتھ اس کو صلیب دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا خون ہماری اور ہماری نسل کی گردن پر. اور پھر اس کو تھریٹ بھی کر رہے تھے. جب آپ کہیں پہ جلوس لے کے جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو کہ ورنہ ہم توڑ پھوڑ کریں گے، ورنہ ہم حشر نشر کر دیں گے، ہم ملین مارچ کریں گے. یہ تو پاکستان میں رہنے والے لوگ تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی مطالبہ منوانا ہوتا تو ہم کیا کرتے. ایون انگریز کے دور میں جب ہندوستان میں انگریز تھے 300 سال انہوں نے حکومت کی، تو جنگ آزادی کیا تھی؟ یہی تھی، شور شرابہ، جلوس، ہمیں آزادی چاہیے. تو یہاں پر بھی یہ ایشو تھا، اور گورنر اس بات سے خوف زدہ تھا کہ ایون اس جلوس کی اطلاع بھی مل گئی تو اس کی ایکسٹریڈیشن ہو جائے گی. کیسر پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا تھا. اس بغاوت کو روکنے کے لیے یا بغاوت کو دبانے کے لیے، شور شرابے کو دبانے کے لیے گورنر نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اس کو صلیب دیا جائے. ادروائز وہ فلی کنونس تھا کہ یہ شخص بے گناہ ہے، اور اس کا اعتراف، اس کا اوپن اظہار اس نے عوام کے سامنے کر بھی دیا. جو الزام آپ نے لگایا، میری انویسٹیگیشن کے مطابق ایسا کوئی جرم ہے نہیں اس میں، یہ بے گناہ ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ ہنگامہ ہو رہا ہے، بغاوت پر اتر آئے ہیں، شور شرابہ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، اور میری ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی. اس کو روکنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا. اور اس لیے پھر اس نے جب یہ بھی دیکھا کہ میرے ضمیر کا معاملہ ہے، رات کو میری بیوی نے بھی میسج بھیجا ہوا ہے کہ تو اس شخص کی زندگی سے کوئی کام نہ رکھنا، رات کو خواب میں نے اس کی وجہ سے بڑا دکھ اٹھایا، تو اس کو چھوڑ دینا. اور ایک تو اپنی بیوی کی وجہ سے اس کو چھوڑنا چاہتا تھا، دوسرا اس کی انویسٹیگیشن کے مطابق بھی اس کو ایسا کوئی قصور نظر نہیں آیا، لیکن وہ پھنس گیا. پھر اس نے کیا کیا؟ پانی منگوایا اور اس میں اپنے ہاتھ دھوئے. اس کا مطلب کہ میں جو سزائے موت کا حکم دے رہا ہوں میں اس سے بری ہو جاؤں. یہ بھی کوئی طریقہ اتنا ٹھیک نہیں تھا. آپ کو تو پتہ تھا کہ یہ بے گناہ ہے، آپ کو پتہ تھا کہ کون ہے جو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو صلیب دی جائے، لیکن بہرحال وہ اس وقت اس کے پاس ایک یہی طریقہ تھا، وہ اس نے کر لیا اور ہاتھ دھو کے تو اس کے قتل کا پروانہ، سزائے موت کا پروانہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا. تو آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی گورنر کو تو پتہ تھا کہ بے گناہ، تو پھر سزائے موت کا حکم دے دیا. اس سارے سینیریو میں آپ کے دیکھیں کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. دوسری بات کہ آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے. جو شخص گراؤنڈ ریالٹی کو جانتا ہے، جو محاذ پہ ہے، جو اس کو فیس کر رہا ہے، اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میرے پاس کیا بہتر راستہ ہے. اس کے ذہن میں جو آیا اس نے فیصلہ یہ کر دیا کہ اس کو صلیب دیا جائے. اچھا، پھر یہ اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے. بائبل کے مطابق جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سیکریفیشل سسٹم تھا، اس میں کسی کے گناہ کی معافی کے لیے جو برہ دیا جاتا تھا اس کو بے عیب ہونا چاہیے، اس پہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسیح کا مقدمہ چلنا اور حاکم وقت کا اعتراف کرنا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، یہی کفارے کی غرض و غایت ہے کہ ایک بے عیب برہ قربان کیا گیا. یعنی اس نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ یہ بے عیب ہے، اور یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ اس کو صلیب دیا جائے. تو یہ ایک الہی منصوبے کا حصہ بھی تھا. دو فورسز کام کر رہی تھی بھی یک وقت.
ایک دیکھیں یہاں پر ابلیسی قوت جو کام کر رہی تھی اس کی پوری کوشش تھی کہ مسیح صلیب نہ چڑھے. آپ دیکھیں جو پطرس نے تلوار نکالی یہ ابلیسی قوت کا شاخ سارنا تھا کہ یہیں پہ کوئی پھڈا وڈا ہو جائے, بلوا ہو جائے اور مسیح بچ جائے, صلیب تک نہ پہنچے. اگر ادھر مارا بھی جائے تو صلیبی موت تو نہیں ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. تو دونوں قوتیں کام کر رہی تھی. خدا یہ چاہ رہا تھا کہ نہیں, مسیح کو صلیب پر ہی مرنا چاہیے. مسیح خود بھی چاہ رہے تھے کہ میری موت کہاں پر واقع ہو, صلیب پر واقع ہو. اچھا, بیوی کا جو میسج تھا کہ تو اس بے گناہ کو سزائے موت نہ دینا, یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی بڑی ہمدرد تھی. ہو سکتا ہو ہمدرد, بہرحال یہ میسج ابلیس کی چال کا ایک حصہ تھا کہ بیوی کے کہنے پہ یہ واقعے میں اس کو بری کر دے گا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر اس نے سزائے موت کا حکم کیوں دیا. جی, سوال اس کا اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن جب تک آپ پورے سینیریو کا مطالعہ نہیں کرتے آپ حقائق نہیں سمجھ پاتے. آپ کو یاد ہے کہ اسی گورنر نے مسیح کو کہا تھا کہ بولتا کیوں نہیں ہے, تو بول, میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں, میں تجھے صلیب بھی دے سکتا ہوں. مسیح یہ بات جانتے تھے کہ الہی منصوبہ اس طریقے سے ترتیب پایا, اس لیے اس کو کہا کہ بھائی یہ اختیار اگر تجھے اوپر سے نہ ملتا تو تیری کیا ضرورت تھی. تو ہمیں ساری باتوں کو دیکھنا ہے کہ الہی منصوبہ بھی تھا, ابلیس اپنے طور پر کام کر رہا تھا, مسیح اپنے طور پر, اور ان ساری باتوں کے ساتھ سارے حالات کے اندر یہی بنتا تھا کہ مسیح کو صلیب دو, اور انہوں نے صلیب دے دی. صحیح, بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے الہی منصوبے کا ذکر کیا ہے, تو اگر تو یہ الہی منصوبہ تھا تو ایسا کہاں لکھا ہوا تھا وہ ذرا بتا دیں. دیکھیں الہی منصوبہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو پوری بائبل بھری پڑی ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تقریباً 430 پیش گوئیاں ایسی ہیں جو مسیح کے متعلق ہیں. خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں, زبور 22, صرف زبور 22 کے اندر 16 ایسی باتیں ہیں جو مسیح کی صلیب پر آ کے منطبق ہوتی ہیں. 16 باتیں. ان میں ایک بات میں آپ کو خاص بتاؤں کہ زبور 22 ایک ایسا زبور ہے جس میں لکھا کہ اس کے پاؤں بھی چھیدے گئے, جبکہ نیو ٹیسٹامنٹ میں چاروں اناجیل میں, پورے نیو ٹیسٹامنٹ میں ہاتھوں کا تو ذکر ہے, پاؤں کا ذکر نہیں ہے, لیکن زبور بتاتا ہے 22 کہ اس کے پاؤں بھی چھیدے گئے تھے, اس کے پاؤں پہ بھی کیل ٹھوکے گئے تھے. صحیح. تو 430 پیش گوئیاں ہیں جو صلیب پر آ کر منطبق ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں صرف اس وقت یہ سایہ 53 پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو ایگزیکٹلی واقعہ صلیب کی پیش گوئی ہے. صحیح. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ اگر ہم اس کو پکچرائز کر لیں اس سایہ 53 کو, تو آپ پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ صلیب ہی ہے. صحیح. ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا, خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا, پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے. نہ اس کی کوئی شکل و صورت, نہ خوبصورتی, اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا. لوگ اس سے گویا روپوش تھے. اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, ہماری ہی بدکرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کیا اور اس کے منہ نہ کھولا. جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے. پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟
میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی ہی نسل کو دیکھے گا۔ یہ آپ دیکھیں 100% واقعہ صلیب کی میں کہتا ہوں کہ اس کی تفصیل ہے۔ آپ دیکھیں یہ پیش گوئی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ اس کو اگر پکچرائز کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا جیزس مووی بن جائے گی۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی کہاں لکھا ہے یہ الہی منصوبہ؟ میں نے تو آپ کو بتایا 430 پیش گوئیاں، زبور بھرے پڑے ہیں، لیکن یہ سایہ 53 بہرحال اپنی جگہ پر مسیح کی موت کی پوری تصویر کشی کرتا ہے۔ بہت شکریہ سر ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے۔ ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جو دلائل یسوع کی صداقت پر مسیحی پیش کرتے ہیں، کیا یہی دلائل یسوع کی زندگی میں بھی پیش کیے گئے؟ آپ کا وضع زمینی خدمت کے دوران بالکل پیش کیے گئے۔ ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ کہ میں اگر ڈیٹیل بتاؤں تو ہمیں تو 4-5 پروگرام اس پہ کرنے پڑیں گے، لیکن مختصر آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جی، مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے بائبل تو کیا، آپ نے اناجیل بھی تفصیل سے پڑھی نہیں، ورنہ یہ سوال بنتا نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مسیح ابھی بچپن میں تھا تو بزرگ شمعون نے جب مسیح یسوع کو دیکھا تو یہ ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن اس نے پہچان لیا اور اس نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور ایک دعا کی۔ اس نے کہا کہ اے خدا، میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندے کو سلامتی سے رخصت کر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اب میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بہت مجھے آرزو تھی یہ دن دیکھنے کی، وہ میں نے دیکھ لیا۔ میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا، میں نے مسیح کو دیکھ لیا۔ حالانکہ پتہ ہے کہ نجات کا کام جو کمپلیٹ ہونا تھا وہ تو واقعہ صلیب پہ ہے، لیکن وہ وہیں سے سمجھ گیا کہ میری تمنا پوری ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ جی ایسی کوئی بات پہلے سے موجود نہیں تھی، یہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس کو پتہ تھا، اس لیے اس نے بیان کیا۔ دوسری بات کہ سردار کاہن کا بیان، جب مسیح یسوع پہ مقدمہ چل رہا تھا یا اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کو صلیب دیا جائے، تو اس نے کہا کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم ہلاک ہو، اس کی بجائے ایک شخص کی قربانی دے دی جائے۔ تو پوری قوم کی قربانی، پوری قوم کیا ہے؟ وہ تو عالمگیر قربانی تھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ ابن آدم گنہگاروں کے حوالے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو قتل کریں گے، وہ دفن کیا جائے گا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کی جان لے، بلکہ اس لیے آیا کہ بہتروں کے بدلے اپنی جان فدیے کے طور پر دے دے، اور اس نے دی۔ دو باتیں خاص طور پر مسیح یسوع نے جب اپنی صلیبی موت کا تذکرہ کیا تو پطرس ایک ایسا شاگرد تھا جس نے اس بات کا بہت برا منایا، تو مسیح یسوع نے اس کو کہا تھا اے شیطان دور ہو، کیونکہ وہ مسیح کی موت کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایسا ہوا۔ پھر مسیح یسوع نے ایک اور بات ان کو کہی، شاگردوں کو، کہ ضرور ہے، یہ یوحنا کی انجیل 12ویں باب کے اندر ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، ضرور ہے کہ ابن آدم کو صلیب دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور جب تک میں صلیب نہیں دیا جاؤں گا میں تم کو کیسے اوپر اٹھاؤں گا، کیسے اوپر کھینچوں گا؟ تو یہ بات بھی تحتی مسیح نے کی تھی۔ ایک اور بات مسیح نے کی تھی کہ زمانے کے برے اور زنا کار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، جنہیں یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ صرف ان لوگوں کو نہیں کہا، 2-3 موقعوں پر اور بھی کہا کہ اس مقدس کو گرا دو، میں 3 دن میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں کفارے کے طور پر
صلیبی موت گوارا کروں گا، دفن کیا جاؤں گا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ تو یہ جو یونا نبی کا نشان تھا یہی تھا، جس طرح یونا نبی 3 دن مچھلی کے پیٹ میں تھا اور وہ اس کو کہتا کہ میں نے پاتال سے، میں نے زمین کے اسفل سے تجھے پکارا، تو وہ اس کو قبرستان ہی سمجھ رہا تھا، اپنی موت ہی سمجھ رہا تھا۔ تو اسی طریقے سے مسیح مرے گا، دفن ہو جائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ تو یہ کہنا کہ جی کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ جو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران ایسی باتیں نہیں ہیں، تھیں، ساری باتیں تھیں، یہ تو میں نے سیدھا آپ کو بتا دی۔ اور مسیح برملا کہہ رہے تھے، اور یہ الگ بات ہے کہ شاگرد اس وقت یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ مسیح مر جائے، وہ نہیں یہ پسند کرتے تھے، لیکن مسیح ان کو وقتاً فوقتاً یہ بات باور کراتے تھے۔ تو ظفر صاحب کا یہ سوال، جس طرح پہلے 2 سوال بھی فضول ہی تھے، یہ بھی فضول ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی لا علمی ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مسیح اپنی زمینی خدمت کے دوران شاید ایسے ہی چل پھر رہا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا۔ یہ کئی لوگ یہ بات کرتے ہیں، مسیح کو اپنی موت کا بھی پتہ تھا، اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا، یہ سب کچھ طے شدہ تھا۔ مسیح کو بالکل پتہ تھا اور اس نے شاگردوں کو بھی بتایا تھا۔ ہاں، شاگرد اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ نفسیاتی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ تھا اپنی جگہ پر۔ بہت شکریہ سر آپ کا ان تمام سوالات کی وضاحت کے لیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یقیناً میں امید کرتی ہوں کہ ظفر اقبال صاحب کی جتنی بھی کنفیوژن تھی وہ دور ہو گئی ہوں گی، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین۔ آج کے سارے پروگرام سے آپ نے ضرور برکت پائی ہوگی اور بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے سچائی کو کھوجیں، سچائی کو جانیں، سچائی اگر سمجھ آ جائے تو اسے قبول کرنے کا حوصلہ پائیں۔ اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام حتمی سچائی۔